इस्लामी जियो स्ट्रेटजी और नया आलमी निजाम। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट और मैं हूं डॉक्टर ब्रावो। ख़वातीन और हजरात, आज दुनिया की सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। अब ताकत सिर्फ अमेरिका, चीन या रूस तक महदूद नहीं रही। दुनिया में नए ताकतवर खित्ते, नई तहरीकें, नए नजरियात और नए सियासी किरदार सामने आ रहे हैं। इनमें एक बहुत अहम किरदार इस्लामी सियासी तहरीकों का भी है। कभी ये तहरीकें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, कभी हुकूमतें बनाती हैं, कभी मज़ाहमत करती हैं, कभी फलाही काम करती हैं और कभी आलमी ताकतों की पॉलिसियों को मुतासिर करती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, ईरान में इस्लामी इनकलाब, मिस्र में बैनुल अक़वामी मुस्लिम ब्रदरहुड, तुर्किया की नई खारजा पॉलिसी, फलस्तीन का मसला और दाइश का रूज, ये सब वाकयात बनाते हैं कि सियासी इस्लाम आज भी आलमी सियासत में बहुत अहम है। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम समझेंगे इस्लामी जोग्राफियाई हिकमत अमली क्या है, इस्लामी सियासी तहरीकें आलमी ताकतों को कैसे मुतासिर करती हैं और क्या ये तहरीकें नए आलमी निजाम का हिस्सा बन रही हैं। आइए अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस्लामी जोग्राफियाई हिकमत अमली क्या है। इस्लामी जोग्राफियाई हिकमत अमली से मुराद ये है कि इस्लामी शनाख्त, मजहबी असर, जोग्राफियाई अहमियत, आलमी रवाबत और सियासी नजरियात को इस्तेमाल करके सियासी और हिकमत अमली की ताकत को समझा जाए और इसे हासिल किया जाए। ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं, ये सियासत, ताकत, जोग्राफिया, इत्तेहाद, सलामती और खारजा पॉलिसी का मामला भी है। मुस्लिम दुनिया जमीन के बहुत अहम इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां तेल के ज़खाहिर हैं, गैस के वसाइल हैं, तिजारती रास्ते हैं, समुद्री गुजरगाहें हैं और कई अहम तनाज़ाती इलाके भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अबनाए हुर्मुज़, बहरिया अहमर, खलीज फारस, अफगानिस्तान, फलस्तीन, तुर्किया, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, ये सब इलाके आलमी सियासत के लिए इंतहाई अहम है। इसलिए जब मुस्लिम दुनिया में कोई सियासी तहरीक उठती है तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता। इसका असर इलाकाई सियासत, आलमी सलामती, खारजा पॉलिसी और बड़ी ताकतों की हिकमत अमली तक पहुंच जाता है। अब कुछ बात करते हैं कि सियासी इस्लाम क्यों पैदा हुआ। सियासी इस्लाम अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी तारीखी सियासी समाजी कहानी मौजूद है। ये तहरीके नौबादियाती निज़ाम, मगरबी मुदाखलत, आमराना हुकूमतें, गुर्बत, नाइंसाफी, कमजोर हुक्मरानी और माशी अदम मसावत के रद्द अमल के तौर पर सामने आती हैं। ये बहुत से मुस्लिम ममालिक गैर मुल्की ताकतों के जेरे असर थे, तो वहां के मुफक्किरीन और सियासी कारकुनों ने यह ख्याल पेश किया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का निज़ाम नहीं बल्कि एक मुसलसल सियासी, समाजी और इखलाकी निज़ाम भी है। इसके मुताबिक इस्लाम इंसाफ फराहम करता है, मुआशरे को मुत्तहिद कर सकता है, बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठा सकता है और गैर मुल्की गलबे के खिलाफ मुजाहिमत का रास्ता दिखा सकता है। इस वजह से बहुत सी इस्लामी तहरीकों ने सियासत के साथ साथ भलाई काम भी शुरू कर दिए। इन्होंने मदरसे बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, हिराती इदारे कायम किए और समाजी मदद के मराकज कायम किए। जहां हुकूमत कमजोर थी वहां ये तहरीकें लोगों की मदद कर रही थी। जहां रियासत अवाम को सहूलत नहीं दे रही थी वहां ये तंजीमें तालीम, सेहत, खुराक और समाजी मदद फराहम कर रही थी। इसी खिदमत की वजह से इन तहरीकों को आलमी हमायत हासिल हुई। मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड इसकी एक वाज़े मिसाल है। ये एक ऐसी मजहबी और समाजी इस्लाही तहरीक के तौर पर शुरू हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ एक अहम सियासी कुव्वत बन गई। यूं सियासी इस्लाम सिर्फ एक मजहब सोच नहीं रहा बल्कि एक समाजी, सियासी और इलाकाई ताकत बन गया। अब कुछ बात करते हैं ईरान के सियासी इनकलाब की।
जहां सियासी इस्लाम रियासती ताकत बन गया। 1979 का ईरानी इनकलाब सियासी इस्लाम की तारीख में एक अहम बड़ा मोड़ था। ये इनकलाब ने दुनिया को दिखाया कि इस्लामी नजरिया सिर्फ एहतजाज या मुखालफत तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ताकतवर हुकूमत को खत्म करके नया रियासती निज़ाम भी कायम कर सकता है। इंतखाब से पहले ईरान पर शाह की हुकूमत थी। शाह की हुकूमत मगरबी ताकतों, खास तौर पर अमेरिका के बहुत करीब थी, लेकिन मुल्क के अंदर अवाम में बेचैनी बढ़ रही थी। लोग आमिराना तर्ज हुकूमत, बदउनवानी, समाजी नाइंसाफी, मुआशी फर्क और मगरबी असरो रसूख से नाराज थे। इस माहौल में आयतुल्लाह हुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। इस इनकलाब ने इस्लाम को एक सियासी इनकलाब और अवामी ताकत के तौर पर पेश कर दिया। नतीजा ये निकला कि शाह की हुकूमत खत्म हो गई और ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। यह वाकया सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, इसने पूरे मशरिक वस्ता की सियासत को बदल दिया। ईरान ने खुद को इस्लामी मुजाहमत, मगरब मुखालिफ सियासत और मजलूम मुस्लिम अक़वाम के हामी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। इसने खित्ते में मुख्तलिफ सियासी और मुसल्लह ग्रोहों के साथ नजरियाती और हिकमत अमली के साथ ताल्लुकात कायम किए, खास तौर पर वो ग्रोह जो मगरबी असर रखूस, इसराइल या इलाकाई हरीफों के खिलाफ खड़े थे। ईरान के करीब ये ग्रोह आते गए। इस तब्दीली ने खलीजी ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात को खतरा महसूस कराया। इन्हें अंदेशा था कि ईरान का इनकलाबी इस्लामी मॉडल इनके अपने सियासी निज़ाम के लिए चैलेंज बन सकता है। यूं ईरानी इनकलाब ने साबित किया कि सियासी इस्लाम सिर्फ दाखिली सियासत का हिस्सा नहीं, बल्कि इलाकाई इत्तेहाद, नजरियाती रकाबत, मुज़ाहमती सियासत और आलमी जोग्राफियाई हिकमत अमली को भी मुतासिर कर सकता है। अब कुछ बात करते हैं आलमगीरियत और टेक्नोलॉजी ने इस्लामी तहरीकों को कैसे ताकत बख्शी। सर्द जंग के खात्मे के बाद दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। आलमी निज़ाम बदलने लगा, ममालिक के दरमियान फासले कम होने लगे और राब्ते पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गए। आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन, जदीद मवासलाती जराए, इंटरनेट, सैटेलाइट नशरियात, समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और हिजरत के बढ़ते हुए रुझानात ने इस्लामी सियासी तहरीकों को नई कुव्वत फराहम की। पहले किसी तहरीक का असर ज्यादातर अपने ममालिक तक महदूद रहता था, लेकिन अब एक पैगाम चंद लम्हों में दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचने लगा। अगर किसी मुल्क में कोई इस्लामी रहनुमा तकरीर करता तो इसकी आवाज दूसरे बड़े आज़मों तक सुनी जा सकती थी। अगर फलस्तीन, अफगानिस्तान या किसी और मुस्लिम खित्ते में कोई वाक़या पेश आता तो इस पर दुनिया भर के मुसलमानों का रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया। इस्लामी तहरीकों ने इन जराए को अपनी सोच, नजरियात, पैगाम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने बैरून मुल्क मुस्लिम कम्युनिटी से रवाबित मजबूत किए, अवामी हमायत हासिल की और नजरियाती नेटवर्क कायम किया। कुछ तहरीकों ने जमहूरी सियासत में भी हिस्सा लिया, कुछ ने समाजी खिदमत को अपना जरिया बनाया और कुछ ने मज़ाहमती सियासत इख्तियार की। इस दौर में एक नई किस्म के किरदार सामने आए जिन्हें रियासती इदारे नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनका असर आलमी सियासत पर वाज़ेह था। ये गैर रियासती इस्लामी किरदार थे जो बराह रास्त हुकूमत नहीं थे, मगर फिर भी अवामी राय, आलमी तनाज़ात, खारजा पॉलिसी, सलामती के मामलात और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पर असर डालने की सलाहियत रखते थे। यूं जदीद टेक्नोलॉजी और आलमगीरियत ने इस्लामी सियासी तहरीकों को मकामी तहरीकों से आलमी असर रखने वाली सियासी किरदारों में तब्दील कर दिया। 11 सितंबर और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग। 11 सितंबर 2011 का दिन आलमी सियासत की तारीख में एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। अमेरिका पर होने वाले हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस वाक़े के बाद न सिर्फ आलमी
سلامتی کے تصورات بدل گئے بلکہ سیاسی اسلام کو دیکھنے کا زاویہ بھی مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے اسلامی سیاسی تحریکوں کو زیادہ تر مذہبی بیداری، داخلی سیاست، سماجی اصلاح یا علاقائی سیاسی جدوجہد کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا۔ جب تحریکیں انتخابات میں حصہ لیتی تھیں، کچھ سماجی خدمات سر انجام دیتی تھیں اور کچھ حکومتوں کے خلاف سیاسی مزاحمت کا حصہ تھیں، لیکن 11 ستمبر کے بعد عالمی سطح پر سیاسی اسلام کو دہشت گردی، شدت پسندی اور مسلح انتہا پسندی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز کیا۔ افغانستان میں فوجی کارروائی کی گئی تاکہ طالبان حکومت کو ہٹایا جا سکے، لیکن اس پر القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام تھا۔ اس کے بعد عراق پر بھی حملہ کیا گیا۔ دنیا بھر میں نگرانی کے نظام سخت کیے گئے، انٹیلیجنس تعاون بڑھایا گیا، سرحدی کنٹرول مضبوط کیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف قوانین مزید سخت بنائے گئے۔ بہت سے مسلم ممالک امریکہ کے ساتھ سلامتی کے تعاون میں شامل ہو گئے۔ کئی حکومتوں نے اپنے ملک کے اندر اسلامی سیاسی تحریکوں کو بھی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، چاہے وہ پرامن سیاسی جماعتیں کیوں نہ ہوں یا مزاحمتی گروہ۔ اس عالمی جنگ پر امریکہ نے کھربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن ایک اہم حقیقت یہ سامنے آئی کہ اتنی بڑی فوجی کارروائی کے باوجود اسلامی سیاسی تحریکیں مکمل طور پر ختم نہ ہو سکیں۔ کچھ شدت پسند تنظیمیں کمزور ہوئیں، لیکن نئی تنظیمیں بھی سامنے آ گئیں۔ دوسری طرف کئی غیر مسلح اسلامی تحریکوں نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ انہوں نے انتخابات، سماجی خدمت اور مقامی حکومت اور عوامی رابطوں کے ذریعے خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ یہاں ایک بنیادی حقیقت واضح ہے: صرف فوجی طاقت کسی نظریے یا سیاسی تحریک کو ختم نہیں کر سکتی، خاص طور پر جبکہ وہ عوامی شناخت، ناانصافی، سیاسی محرومی اور سماجی مسائل سے جڑی ہوئی ہو۔ اس دور میں سیاسی اسلام عالمی سلامتی کے مصاحب کا مرکزی موضوع بن گیا۔ دی عرب سپرنگ اور اسلامی جماعتوں کی سیاست کا عروج۔ سن آیا 2011 میں عرب دنیا میں ایک نئی سیاسی لہر اٹھی جسے دنیا نے عرب سپرنگ کے نام سے چنا۔ یہ عوامی احتجاج سیاسی بغاوتوں اور تبدیلیوں کی خواہش کی دوڑ تھا۔ لوگ آمرانہ حکومت، بدعنوانی، بے روزگاری، غربت، سیاسی جبر اور ناانصافی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے۔ تیونس، مصر، لیبیا، شام، یمن اور کئی عرب ممالک اس کی لہر سے متاثر ہوئے۔ مصر میں حسنی مبارک کی حکومت ختم ہو گئی۔ تیونس میں زین العابدین بن علی کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ان تبدیلیوں کے بعد اسلامی سیاسی جماعتوں کو پہلی بار کھل کر انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ مصر میں اخوان مسلمون یعنی مسلم بردرہڈ ایک مضبوط سیاسی قوت بن کر سامنے آئی۔ اس جماعت نے 2011 اور 12 کے انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ بعد میں محمد مرسی مصر کے پہلے منتخب صدر بنے۔ اس طرح تیونس میں النصرہ تحریک ایک اہم سیاسی جماعت بن گئی۔ اس نے انتخابات میں حصہ لیا، اتحادی سیاست کو قبول کیا اور ملک کے سیاسی انتقام میں اہم کردار ادا کیا۔ ان واقعات نے ایک پرانے خیال کو چیلنج کیا کہ سیاسی اسلام جمہوریت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ عرب سپرنگ نے دکھایا کہ کچھ اسلامی تحریکیں انتخابات، پارلیمنٹ، آئینی عمل، اتحادی حکومت اور پرامن سیاست مقابلے کا حصہ بن سکتی ہیں، لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ عرب سپرنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ صرف انتخابات جیتنا کافی نہیں سکی۔ ریاست کے طاقتور ادارے، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی، خفیہ ادارے اور بیرونی طاقتیں بھی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
اس لیے اسلامی جماعتوں کا عروج جتنا تیز آیا تھا، اس کے سامنے آنے والی مشکلات اتنی ہی شدید تھی۔ عرب سپرنگ کا زوال، پابندیاں اور ریاستی دباؤ۔ عرب سپرنگ کے بعد اسلامی سیاسی تحریکوں کی کمزوری بھی واضح ہو گئی۔ شروع میں کئی اسلامی جماعتوں کو عوامی حمایت ملی، انتخابات میں کامیابی ملی اور حکومت کا حصہ بننے کا واضح موقع بھی ملا، لیکن بہت جلد انہیں سخت ریاستی مزاحمت، فوجی دباؤ، اندرونی اختلافات، علاقائی مخالفت اور بیرونی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی سب سے بڑی مثال مصر ہے۔ مصر میں محمد مرسی صدر منتخب ہوئے، لیکن 2013 ہی میں فوج نے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا، اور یہ واقعہ اسلامی سیاسی تحریکوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انتخابات جیتنا ایک چیز ہے، لیکن ریاست کے طاقتور اداروں پر اثر قائم کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ مصر میں فوج، عدلیہ، بیوروکریسی، خفیہ ادارے اور سیکیورٹی ادارے اخوان المسلمین یعنی مسلم برادرہڈ کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ ان اداروں نے اسلامی جماعت کو ریاستی طاقت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے نہیں دیا۔ اس طرح خطے کے کچھ ممالک بھی سیاسی اسلام کے عروج سے خوف زدہ تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر اخوان المسلمین جیسی جماعتیں کامیاب ہو گئیں تو ان کو اپنے ملکوں میں بھی عوامی مزاحمتی تحریکوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس لیے کئی علاقائی طاقتوں نے اسلامی سیاسی جماعتوں کی مخالفت کی اور مخالف قوتوں کی حمایت کی، لیکن اس دباؤ کے باوجود اسلامی تحریکیں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ بہت سی تحریکیں مسجدوں، فلاحی اداروں، سماجی خدمت، مذہبی تعلیم، مقامی نیٹ ورک اور عوامی رابطوں کے ذریعے زندہ رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاسی اسلام صرف انتخابی سیاست کا نام نہیں ہے، یہ ایک سماجی، مذہبی نظریات اور عوامی تحریک بھی ہے۔ عرب سپرنگ کے بعد کا دور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلامی سیاسی تحریکیں عوام کو متحرک کر سکتی ہیں، انتخابات بھی جیت سکتی ہیں اور حکومت میں آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ریاستی اداروں اور فوج طاقت، علاقائی مخالفت اور عالمی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ داعش کا عروج اور عالمی سلامتی کا نیا بحران۔ 2014 سے 2019 کے درمیان دنیا نے ایک ایسے شدت پسند تنظیم کا عروج دیکھا جس نے عالمی سیاست کے تصورات کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ تنظیم کچھ اور نہیں، داعش تھی، جسے IS بھی کہا جاتا ہے۔ داعش نے سیاسی اسلام کے ایک انتہائی شدت پسند خطرناک رخ کو دنیا کے سامنے رکھا۔ بہت سی اسلامی سیاسی تحریکیں انتخابات، سماجی خدمت یا سیاسی مزاحمت کے ذریعے اپنا کردار ادا کرتی تھیں، لیکن داعش نے طاقت، خوف، تشدد اور دہشت کے ذریعے اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اپنے عروج کے وقت داعش نے عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے زیر قبضہ علاقے اتنے بڑے تھے کہ وہ تقریباً ایک چھوٹی ریاست کی طرح کام کر رہے تھے۔ داعش نے شہروں، سڑکوں، سرحدی راستوں اور تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے تیل کی غیر قانونی فروخت، بھتہ خوری، اغوا، ٹیکس اور مقامی وسائل سے مالی طاقت حاصل کی۔ اس نے بہت سی خطرناک بات یہ تھی کہ یہ سب ایک مقامی تنظیم نہیں رہی۔ اس نے دنیا بھر سے ہزاروں افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مختلف ممالک نے لوگوں اس کے لیے ساتھ شامل ہوتے رہے، شام اور عراق پہنچتے رہے اور داعش کا حصہ بنتے رہے۔ داعش نے جدید ٹیکنالوجی کو بھی بھرپور استعمال کیا۔ اس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، ویڈیو، آن لائن پیغامات اور ڈیجیٹل پروپیگنڈا کے ذریعے اپنے نظریات کو عالمی سطح پر پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک شدت پسند تنظیم نے ٹیکنالوجی کو اتنے بڑے پیمانے پر نظریاتی جنگ کے لیے استعمال کیا۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ جدید دور میں صرف زمینی قبضہ ہی طاقت نہیں، بلکہ معاملات، میڈیا اور آن لائن اثر و رسوخ بھی ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ داعش کے عروج کے بعد
عالمی طاقتوں نے نئے فوجی حکمت عملی کو اپنایا، انٹیلیجنس تعاون بڑھایا، دہشت گردی کے خلاف عالمی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ لیکن اس واقعے نے ایک اور حقیقت کو واضح کیا: سیاسی انسلام ایک یکساں تصور نہیں۔ کچھ اسلامی تحریکیں سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کرتی ہیں، کچھ سماجی خدمت کرتی ہیں، کچھ مزاحمتی سیاست کرتی ہیں، جبکہ کچھ شدت پسند اور تشدد کا راستہ اختیار کر سکتی ہیں۔ داعش نے عالمی سیاست میں اسلامی تحریکوں کے سامنے ایک متعلق پہلو کو مزید پیچیدہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ طالبان کی واپسی اور خطے کی نئی حکمت عملی۔ پھر سن آیا 2011۔ طالبان کی افغانستان میں واپسی عالمی سیاست کا ایک بڑا واقعہ ثابت ہوئی۔ تقریباً 20 سال کی جنگ، مزاحمت، جلا وطنی اور دباؤ کے بعد طالبان دوبارہ افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف افغانستان تک محدود نہیں تھا، اس نے پورے خطے کی سیاست، سلامتی اور حکمت عملی کو متاثر کیا۔ طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان، چین، ایران، روس اور وسیع مشتہ ریاستوں کو اپنی افغان پالیسی پر دوبارہ غور کرنا پڑا۔ پاکستان کے لیے صورتحال ایک طرف مواقع بھی تھی اور دوسری طرف چیلنج بھی۔ موقع اس لیے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئی جس کے ساتھ پاکستان کے تاریخی روابط موجود تھے۔ چیلنج اس لیے کہ سرحدی سلامتی، دہشت گردی، مہاجرین اور داخلی امن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چین کے لیے افغانستان کی اہمیت علاقائی سلامتی، اقتصادی راستوں اور تجارتی منصوبوں سے جڑی ہوئی تھی۔ چین کو یہ فکر تھی کہ افغانستان کی بدامنی اس کے لیے علاقائی، خاص طور پر زنگچین پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایران کے لیے افغانستان کی صورتحال سرحدی سلامتی، مہاجرین، پانی کے مسائل اور علاقائی اثر و رسوخ سے جڑی ہوئی تھی۔ روس اور وسطی ایشیائی ممالک کو بھی یہ خدشہ تھا کہ افغانستان کی عدم استحکام شمال کی طرف پھیل سکتا ہے۔ طالبان کی واپسی ایک اور بڑا سوال بھی اٹھا رہی تھی: کیا مغربی فوجی مداخلت کسی علاقے میں اپنی مرضی کی مطابق بدل سکتی ہے؟ امریکہ اور اس کے اتحادی 20 سال تک افغانستان میں موجود رہے، کھربوں ڈالر خرچ کیے، فوجی کارروائیاں ہوئیں، ریاستی ادارے بنائے گئے، لیکن آخر میں مغربی حمایت یافتہ افغان حکومت صرف چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ اس واقعے نے مغربی مداخلت، ریاست سازی، جمہوریت کے نفاذ اور فوجی طاقت کی حدوں میں نئی بحث پیدا کر دی۔ طالبان کی واپسی نے یہ ثابت کیا کہ اسلامی سیاسی تحریکیں طویل دباؤ، جنگ اور عالمی مداخلت کے باوجود زندہ رہ سکتی ہیں، خود کو منظم کر سکتی ہیں اور دوبارہ اقتدار کو پہنچ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان آج بھی اسلامی جغرافیائی حکمت عملی کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ علاقائی رقابتیں اور اسلامی سیاسی اتحاد۔ اسلامی سیاسی تحریکیں آج صرف مذہبی یا نظریاتی تحریکیں نہیں رہیں، بلکہ وہ علاقائی طاقت کی سیاست کا بھی اہم حصہ بن چکی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں مختلف ریاستیں اسلامی سیاسی تحریکوں کو اپنی حکمت عملی کے طور پر دیکھتی ہیں۔ کچھ ممالک ان تحریکوں کو حمایت کرتے ہیں، جبکہ کچھ ممالک انہیں اپنے نظام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ترکیہ اور قطر نے کئی اسلامی سیاسی تحریکوں کے ساتھ رابطے اور تعاون کو اپنے علاقائی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کیا۔ ان ممالک کے نزدیک بعض اسلامی تحریکیں عوامی حمایت، سیاسی طاقت اور نرم اثر و رسوخ حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر نے اکثر سیاسی اسلام، خاص طور پر اخوان المسلمین یعنی مسلم برادرہڈ سے وابستہ تحریکوں کو شک کی نگاہ میں رکھا۔ ان ممالک کو خدشہ رہا کہ ایسی تحریکیں عوام کو متحرک
کر کے بادشاہت، فوجی حکومت یا موجودہ ریاسی نظام کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اس طرح ایران نے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ ایران نے مشرق وسطی میں شیعہ سیاسی اور مسلح گروہوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا، خاص طور پر لبنان، عراق، شام اور یمن میں۔ اس حکمت عملی نے ایران نے اپنے اثر و رسوخ کو اپنی سرحدوں سے باہر پھیلایا۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ اسلامی سیاسی تحریکیں صرف عقیدے یا مذہبی جذبات تک محدود نہیں رہی، وہ علاقائی قیادت، اتحاد، مزاحمت، سلامتی اور حکمت عملی کی بڑی سیاست کا حصہ ہیں۔ کبھی ریاستیں ان تحریکوں کو استعمال کرتی ہیں، کبھی یہ تحریکیں ریاستوں کو استعمال کرتے ہیں، اور کبھی دونوں ایک دوسرے کے مفادات کے مطابق راضی اتحاد بن جاتے ہیں۔ یہی اسلامی جغرافیائی حکمت عملی کی پیچیدہ حقیقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ، روس اور چین کا کردار۔ اسلامی جغرافیائی سیاست کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بڑی عالمی طاقتیں مسلم دنیا کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ آج امریکہ، روس اور چین تینوں کی پالیسیوں میں مسلم اکثریتی خطے اہم مقام رکھتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کا دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے۔ امریکہ کا زاویہ: امریکہ کے لیے سیاسی اسلام زیادہ تر سلامتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، فوجی مداخلت، توانائی کے راستے اور مشرق وسطی کے استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ 11 ستمبر کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کو ایک بڑی سلامتی کے زاویے میں دیکھنا شروع کر دیا۔ افغانستان، عراق، شام، خلیجی ممالک، ایران، فلسطین اور پاکستان جیسے خطے امریکی پالیسی میں مرکزی حیثیت اختیار کر گئے۔ امریکہ کے لیے اہم سوالات یہ رہے: کون سا گروہ دہشت گردی سے جڑا ہے؟ کون سا ملک امریکہ کا اتحادی ہے؟ توانائی کے راستے کیسے مضبوط رہیں گے؟ ایران کا اثر کیسے محدود کیا جائے؟ اسرائیل کی سلامتی کیسے برقرار رکھی جائے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کیسے قائم رکھا جائے؟ اس لیے امریکہ نے مختلف مسلم ممالک کے ساتھ فوجی، سفارتی اور سلامتی کے تعلقات قائم کیے۔ روس کا زاویہ: روس اسلامی سیاسی تحریکوں کو زیادہ تر علاقائی سلامتی، داخلی استحکام کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ روس کو خاص طور پر وسط ایشیا، چچنیا، شام اور افغانستان کے اثرات سے تشویش رہی ہے۔ روس نہیں چاہتا کہ شدت پسند تحریکیں اس کے قریبی علاقوں میں پھیلیں یا اس کے اندرونی مسلمان علاقوں میں عدم استحکام پیدا کریں۔ شام میں روس کی مداخلت بھی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ تھی۔ روس نے وہاں اپنی فوجیں موجود رکھیں، علاقائی اثر اور عالمی طاقت کے طور پر اپنی حیثیت کو مضبوط کیا۔ ساتھ ہی روس نے کئی مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط کیے تاکہ مغربی اثر و رسوخ کو متوازن رکھا جا سکے۔ چین کا زاویہ: چین مسلم دنیا کو زیادہ تر معاشی، تجارتی، توانائی اور سلامتی کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ چین کو مشرق وسطی سے توانائی درکار ہے، اسے تجارت کے راستے چاہیے، اسے بندرگاہیں، زمینی راہداریاں اور سرمایہ کاری کے منصوبے چاہیے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ مسلم دنیا کے کئی اہم علاقوں سے گزرتا ہے، جن میں پاکستان، وسط ایشیا اور مشرق وسطی اور افریقہ شامل ہیں۔ لیکن چین کو سنگیانگ کے مسئلے کی وجہ سے سلامتی اور فکر بھی لائق ہے۔ چین کو خدشہ ہے کہ علیحدہ پسند تنظیمیں یا شدت پسند تنظیمیں اس کے اندرونی استحکام کو متاثر نہ کریں۔ اس لیے چین مسلم علاقوں پہ اس طرح معاشی منصوبے بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف سلامتی کے معاملات پر سخت موقف رکھتا ہے۔ امریکہ سیاسی اسلام کو زیادہ تر دہشت گردی، فوجی مداخلت اور سلامتی کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ روس ایک علاقائی استحکام اور اپنے اثر و رسوخ کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ چین
اسے تجارت، توانائی، راہداری اور داخلی سلامتی کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ یوں اسلامی جغرافیائی سیاست اب صرف مسلم دنیا کا مسئلہ نہیں رہی، یہ بڑی طاقتوں کے عالمی حکمت عملی کا حصہ بن چکی ہے۔ اسلامی سیاسی تحریکوں کو عالمی حمایت کیوں ملتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آخر اسلامی سیاسی تحریکیں مسلسل عوامی حمایت کیوں حاصل کر لیتی ہیں؟ اس کا جواب صرف مذہب نہیں، اصل وجہ بہت گہری سماجی، سیاسی اور معاشی حقیقتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ بہت سے مسلم ممالک آج بھی بے روزگاری، غربت، مہنگائی، بدعنوانی، کمزور حکومت سیاست، نظام ناانصافی اور عدم استحکام جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ شدید مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ جب نوجوان کے پاس روزگار نہ ہوگا، نظام پر اعتماد نہ ہوگا، انصاف نہ ملے گا، مستقبل غیر یقینی ہوگا اور متبادل راستے موجود نہ ہوں گے۔ ایسے ماحول میں اسلامی سیاسی تحریکیں خود کو ایک متبادل کے طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ یہ وہ پیغام دیتی ہیں جو موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے اور ایک نیا نظام چاہے جو انصاف، دیانت، اخلاق اور عوامی حمایت پر مبنی ہو۔ لیکن صرف نعرے کافی نہیں۔ کئی اسلامی تحریکوں نے عملی طور پر فلاحی کام بھی کیے ہیں۔ انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، اسپتال بنائے ہیں، تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، قدرتی آفات میں مدد کی ہے اور عوام کے قریب رہ کر ان کی حمایت حاصل کی ہے۔ جہاں حکومتیں عوام کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، وہاں ان تحریکوں نے اپنی جگہ بنائی۔ اس وجہ سے لوگوں کو ایک احساس ہوا کہ یہ تحریکیں صرف باتیں نہیں کرتی بلکہ کچھ عملی کام بھی کر سکتی ہیں، اور ہم انہیں شناخت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ بہت سے مسلم معاشروں میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی مذہبی، ثقافتی یا قومی شناخت خطرے میں ہے۔ بیرونی مداخلت، مغربی اثر و رسوخ، علاقائی تنازعات اور سفارتی تبدیلیاں اس احساس کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ ایسے میں اسلامی تحریکیں شناخت، عزت اور اجتماعی طاقت کی علامت بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اسلامی سیاسی تحریکوں کو حمایت صرف مذہبی جذبات کی وجہ سے ملتی ہے۔ در حقیقت ان کی حمایت کے پیچھے معاشی مسائل، سیاسی محرومی، سماجی خدمت، شناخت کا احساس اور حکومتی ناکامی جیسے کئی عوامل موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخت پابندیوں، دباؤ اور مخالفت کے باوجود بہت سی اسلامی تحریکیں زندہ رہتی ہیں اور دباؤ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اب کچھ نظر ڈالیں گے مختلف اسلامی ممالک میں سیاسی اسلام کا اثر۔ اب میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی اسلام ہر ملک میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ملک کی تاریخ، سیاسی نظام، سماجی حالات اور علاقائی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلامی سیاسی تحریکوں کا کردار بھی مختلف شکل اختیار کرتا ہے۔ پاکستان میں اسلامی سیاسی سوچ، قومی شناخت، داخلی سیاست اور خارجہ پالیسی پر اثر انداز رہی ہے۔ پاکستان خود ایک اسلامی شناخت کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک ہے، اس لیے مذہب یہاں قومی بیانیے کا اہم حصہ رہا ہے۔ اسلامی جماعتیں ہمیشہ حکومت میں بڑی طاقت نہ بھی ہو تب بھی وہ عوامی رائے، مذہبی بیانیے اور سیاسی گفتگو پر اثر ڈالتی ہیں۔ افغانستان کی پالیسی، کشمیر کا مسئلہ، فلسطین سے ہمدردی اور مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات میں اسلامی سوچ کا اثر واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ اب کچھ نظر ڈالتے ہیں ایران پر۔ ایران میں سیاسی اسلام صرف ایک سیاسی تحریک نہیں بلکہ ریاستی نظام کی بنیاد ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کا نظام مذہبی قیادت اور سیاسی طاقت کے امتزاج میں قائم ہوا۔ ایران کی داخلی پالیسی، علاقائی حکمت عملی، اتحادی روابط اور مغربی طاقتوں کے ساتھ تعلقات
اسی نظریتی بنیاد پہ قائم ہوئے اور بری طرح متاثر ہوئے۔ ایران خود کو اسلامی مزاحمت اور علاقائی اثر و رسوخ کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ترکیہ میں سیاسی اسلام نے ایک مختلف شکل اختیار کی ہے۔ یہاں آج کے دور میں مذہبی شناخت، قومی خود مختاری، علاقائی قیادت اور اسلامی یکجہتی کے عناصر خارجہ پالیسی میں زیادہ نمایاں ہیں۔ ترکیہ نے خود کو صرف ایک علاقائی ریاست نہیں بلکہ ایک بڑے مسلم سیاسی کردار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصر پہ نظر ڈالیں تو مصر میں اخوان المسلمین یعنی مسلم بردرہڈ سیاسی اسلام کی سب سے اہم مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ تحریک مذہبی اصلاح، سماجی خدمت اور سیاسی جدوجہد سے شروع ہوئی اور بعد میں ایک بڑی سیاسی طاقت بن گئی۔ لیکن مصر کا تجربہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اسلامی سیاسی تحریکیں ریاستی اداروں، فوج، طاقتور نظامی ڈھانچوں کے سامنے کس حد تک مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ سیاسی اسلام غیر مذہبی نعرہ نہیں بلکہ قومی شناخت، حکومتی حکمرانی، سلامتی، علاقائی تعلقات اور خارجہ پالیسی پر بڑا اثر ڈالنے والی ایک بڑی سیاسی حقیقت بن چکا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی جغرافیائی حکمت عملی اور نیا عالمی نظام۔ آج دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پہلے ایک لمبے عرصے تک امریکہ عالمی سیاست میں سب سے غالب طاقت رہا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ چین تیزی سے ابھر رہا ہے، روس دوبارہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے اور کئی علاقائی طاقتیں اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنا رہی ہیں۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال کو کثیر الطبقی عالمی نظام کہا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں طاقت صرف ایک ملک کے پاس نہیں رہے گی، مختلف ممالک، طاقتور ممالک اور خطے عالمی سیاست پر اثر انداز ہوں گے۔ اس ماحول میں اسلامی سیاسی تحریکوں کے لیے بھی نئی جگہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تحریکیں مختلف ممالک، علاقائی طاقتیں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ نئے تعلقات بنا سکتی ہیں، لیکن یہ حکومتوں کے لیے اتحادی بھی بن سکتی ہیں، کہیں اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتی ہیں، کہیں عوامی تحریکیں بن سکتی ہیں اور کہیں سلامتی کے لیے چیلنج بھی بن سکتی ہیں۔ اسلامی جغرافیائی حکمت عملی ہمیں یہ سمجھاتی میں مدد دیتی ہے کہ اسلامی شناخت، سیاسی نظریات اور جغرافیائی طاقت، مزاحمت اور عالمی مقابلے کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر فلسطین کا مسئلہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے رائے عام کو متاثر کر رہا ہے۔ افغانستان کا مسئلہ صرف افغانستان تک محدود نہیں رہا بلکہ پاکستان، ایران، چین، روس اور وسط ایشیا تک اس کا اثر جا رہا ہے۔ ایران کی پالیسی صرف ایران کی داخلی سیاست نہیں رہی بلکہ مشرق وسطی کے اتحادی، رقابتیں اور سلامتی کے مسائل کو متاثر کر رہی ہے۔ ترکیہ کی خارجہ پالیسی صرف ترکیہ کی پالیسی نہیں رہی بلکہ مسلم دنیا، یورپ، مشرق وسطی اور افریقہ تک اس کا اثر رسوخ رہا ہے۔ اس لیے اسلامی سیاسی تحریکوں کو صرف مذہبی یا مقامی تحریکیں سمجھنا کافی نہیں۔ یہ تحریکیں نئے عالمی نظام میں نظریاتی، سیاسی، عالمی اور جغرافیائی کردار ادا کر رہی ہیں۔ آنے والے دور میں جب عالمی طاقتوں کے درمیان مقابلہ بڑھے گا تو مسلم دنیا ایک اسلامی تحریک کی اہمیت بھی مزید بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جغرافیائی حکمت عملی کو سمجھنا آج کی عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ مستقبل میں اسلامی سیاسی تحریکوں کا کردار۔ آنے والا وقت اسلامی سیاسی تحریکوں کا کردار ختم نہیں کر پائے گا بلکہ کئی علاقوں میں مزید اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ کئی مسلم ممالک میں نوجوان آبادی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری موجود ہے، معاشی مشکلات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے اور
عوام کا روایتی سیاسی قیادت پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اسلامی سیاسی تحریکیں خود کو ایک متبادل قوت کے طور پر پیش کر سکتی ہیں۔ کچھ تحریکیں انتخابات اور جمہوری عمل کا راستہ اختیار کر سکتی ہیں، کچھ سماجی خدمات اور فلاحی کاموں کے ذریعے عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہیں، کچھ علاقائی سیاست اور اتحادیوں کا حصہ بن سکتی ہیں، اور کچھ ریاستیں دباؤ یا جنگی حالات کی وجہ سے زیر زمین یا مزاحمتی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ مستقبل میں ان تحریکوں کا اثر چند باتوں پر ڈیپینڈ کیا جائے گا۔ ریاستیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، علاقائی جنگیں کس طرف جاتی ہیں، معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں یا خراب، نوجوان نسل کا روزگار اور نمائندگی ملتی ہے یا نہیں، اور عالمی طاقتیں مسلم دنیا کے ساتھ کیسی پالیسی اپناتی ہیں۔ اگر حکومتیں عوام مسائل حل نہیں کرتی، انصاف فراہم نہیں کرتی اور سیاسی شمولیت کا راستہ بند کر دیتی ہیں تو اسلام سیاسی تحریکوں کو مزید جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر ریاستیں بہتر حکمرانی، معاشی مواقع، تعلیم، انصاف اور سیاسی آزادی فراہم کرتی ہیں تو شدت پسند رجحانات کو کم کیا جا سکتا ہے اور اسلامی تحریکوں کو زیادہ پرامن سیاسی راستہ اختیار کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے مستقبل میں اسلامی سیاسی تحریکیں ایک ہی شکل میں نہیں رہیں گی، کچھ جمہوری کردار بنیں گی، کچھ سماجی تحریکیں بنیں گی، کچھ مزاحمتی سیاست کریں گی اور کچھ کو ریاست سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھے گی۔ لیکن ایک بات واضح ہے، اسلامی سیاسی تحریکیں 21ویں صدی کی عالمی سیاست، علاقائی سلامتی، نظریاتی بحث، خارجہ پالیسی اور نئے عالمی نظام کا حصہ ضرور بنیں گی۔ سامعین، آج کی اس دستاویزی ویڈیو سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، سیاسی اسلام کو صرف ایک زاویے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ صرف مذہب نہیں ہے، یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ صرف سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف دہشت گردی یا دہشت پسندی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع سیاسی، سماجی، نظریاتی، علاقائی اور عالمی حقیقت ہے۔ اسلامی سیاسی تحریکیں کبھی انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، کبھی فلاحی کام کرتی ہیں، کبھی مزاحمت کرتی ہیں، کبھی ریاستی نظام کا حصہ بنتی ہیں اور کبھی عالمی طاقتوں کی حکمت عملی کو متاثر کرتی ہیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب، عرب سپرنگ، داعش کا عروج، طالبان کی واپسی، فلسطین کا مسئلہ، ترکیہ کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی علاقائی حکمت عملی اور مشرق وسطیٰ کی رکاوٹیں، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامی جغرافیائی حکمت عملی آج کی عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ طاقت صرف ایک ملک یا ایک خطے تک محدود نہیں ہے، مگر چین، روس، یورپ، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور افریقہ سب اپنے اپنے مفادات کے ساتھ عالمی سیاست میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت اسلامی سیاسی تحریکیں بھی عالمی طاقت کے اس بدلتے ہوئے کھیل کا حصہ بن رہی ہیں۔ یہ تحریکیں عوامی رائے کو بدل سکتی ہیں، یہ حکومتوں پر دباؤ ڈال سکتی ہیں، یہ اتحاد بنا سکتی ہیں، علاقائی تنازعات کو متاثر کر سکتی ہیں اور یہ عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کو بھی بدل سکتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریکیں مستقبل میں امن، انصاف اور سیاسی شمولیت کا راستہ اختیار کریں گی؟ کیا ریاستی دباؤ، جنگ، غربت اور بیرونی مداخلت انہیں مزید شدت پسندی کی طرف دھکیل دے گی یا نہیں؟ یہی سوال 21ویں صدی کی عالمی سیاست کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر دنیا واقعی امن چاہتی ہے تو اسے سیاسی اسلام کو صرف خوف یا دشمنی کے زاویے سے نہیں دیکھنا ہوگا، اسے اس کے سماجی، سیاسی، معاشی، تاریخی اور جغرافیائی پہلو کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ آنے والا عالمی نظام صرف بڑی طاقتوں سے نہیں بنے گا، یہ نظریات سے بنے گا، یہ شناخت سے بنے گا، یہ عالمی تحریکوں سے بنے گا، یہ مذہب اور سیاست کے تعلق سے بنے گا، یہ ایک مسلم دنیا کو بدلتے ہوئے کردار سے بنے گا۔
میں ہوں ڈاکٹر براوو اور آپ دیکھ رہے تھے گلوبل افیئرز ٹونائٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگتی ہے تو اسے پسند کریں، اپنے خیالات تبصروں میں لکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم عالمی مسئلے کو آسان زبان میں سمجھیں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب